बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। 10 बजे ठीक शीशे वीशे तोड़ के अंदर घुसे, हमें धक्का दे के ले गए, लाइब्रेरी में बंद कर दिया। मजबूर ना करें, हम सड़कों पर निकलेंगे। गिरफ्तारी तो तुमने की है पाकिस्तान की फौज से, तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने नहीं की। तब्दीली इल्जामात लगा के नहीं आती, तब्दीली किसी की बेइज्जती करके नहीं आती। लोग शक्लें देख के वोट नहीं देते, लोग काम देख के वोट देते। वेलकम टू एजेंडा 360। आज के शो में हम दो अहम टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। पहला, कुलभूषण जाधव के हवाले से जो आईसीजे ने हुक्म इब्तनाई जारी किया है, उसकी तारीख, उसके ऊपर जो तनकीद की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से भी और हैरानकुन तौर पे भारत की तरफ से भी, दोनों तरफ के जो हॉक्स हैं वो ये लाइन ले रहे हैं कि शायद उनके मुल्क ने बेहतरीन किस्म की वकालत का सहारा नहीं लिया और शायद जो बेहतरीन उनके लिए इंतकाम हो सकता था वो शायद उन्हें नहीं मिला और शायद यहाँ जाना जो है वो शुरू से ही कोई गलती थी। इस सब कुछ के हवाले से बात करेंगे। और दूसरे जो टॉपिक है वो उसके विजुअल्स भी आपने देखे। ये जो साहब थे जिनको हिरासा किया जा रहा था, ये रशीद रिजवी साहब हैं, जिनकी हम कोशिश करेंगे हमें शो में ज्वाइन करें। ये प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और इनको यरगमाल बनाया एक कमरे में बाकायदा तौर पे। एक और एसोसिएशन ऑफ वकीलों ने, ये वकील हैं, इनका काम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे आइन की पासदारी करना। ये विजुअल्स जो हैं वो ये पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमारी बार एसोसिएशन में ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें इस दफ़ा ये सियासी टिंट आना, PML नून जो कि लॉयर्स मूवमेंट, जो वकला तंजीम, वकला तहरीक थी, उसके अंदर सर फहरिस्त थी, सबसे आगे थी। आखिरी पुश मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया था, आज फुल सर्कल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो सपोर्टर वकला हैं, उनका ख्याल है कि वकला तहरीक जो है कुछ आगे ही बढ़ चुकी है और JIT के हवाले से और पैनामा के अंदर सफाई पेश करने के हवाले से ये सारी बातें जो है वज़ीर आज़म साहब के हवाले से नहीं करनी चाहिए। खैर, पहली सेगमेंट, कुलभूषण यादव साहब। कुलभूषण यादव स्पाई मास्टर फॉर इंडिया। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया, इंडिया ने पहले ये फ़ैसला किया कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, जहाँ पर वियना कन्वेंशंस के तहत जो इंसानी हुकूक की प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत आप इल्तिजा कर सकते हैं उस कोर्ट से कि हमारा ये जो वाहिद मसला है इसके ऊपर आप हमारे दरमियान प्लीज़ आर्बिट्रेटर बन जाएं, आप हमारे दरमियान इस कोर्ट ये एजुडिकेट कर दें। इंडिया ने पहल की, पाकिस्तान ने शायद इसलिए उसने समझा ये बात पूरी दुनिया को बतानी चाहिए कि हमने एक जासूस को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है और ये हर दिन नहीं होता। इस लिहाजा ये बताने के लिए पाकिस्तान ने इस हाँ में हाँ भर दी और पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन हुई। रिप्रेजेंटेशन जरा जो थी वो कुछ इस तरह हुई कि जब हो रही थी तो दोनों तरफ के ममालिक कह रहे थे भाई वाह, और फिर जब रिज़ल्ट आया तो कुछ इस तरह के इंडियन समझ रहे हैं कि ये अब हमने जुरिसडिक्शन मान ली है, अब पाकिस्तान शायद कश्मीर का यहाँ पे आके सवाल उठा सके, और पाकिस्तान समझ रही है हमारे पास 90 मिनट थे, हमने 50 मिनट क्यों बात की, हमने ज़्यादा बात करनी चाहिए थी। समझ शायद ना भी आए हो जिन सियासी मुबस्सिरीन को, ये कहना ज़रूरी समझा है कि हमने शायद मेहनत पूरी नहीं की। हकीकत ये है कि अगर आपने एक आदमी को फांसी की सज़ा दी है और हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है ये सोचने के लिए कि इंसाफ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जुरिसडिक्शन हमारी है या नहीं, तो वो हुक्म हमेशा यही होगा कि फ़िलहाल के लिए इस आदमी की जान आप ख़त्म ना करें जब तक हम इस बात का फ़ैसला ना कर सकें। और ये हुक्म बहुत लॉजिकल है, इसलिए किया जाता है कि अगर जान उसकी ज़ाया हो गई और बाद में ये फ़ैसला किया गया कि नाजायज़ ज़ाया हुई तो आप उसको वापस ज़िंदा नहीं कर सकते। लिहाजा द एंड्स ऑफ जस्टिस वुड नॉट बी मेट। हम पाकिस्तान की स्टांस ओवरऑल, पाकिस्तान के हॉक्स की तरफ से पुश, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे इस पर आए और पाकिस्तान की अपोजिशन पे इस पर आए, जिसने बहुत एक स्ट्रिक्ट पोजीशन ली है। पीपल्स पार्टी ने भी और पीपल्स पार्टी के अलावा PTI ने भी, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वी आर प्रिविलेज्ड टू बी जॉइंड बाय शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक मिनिस्टर हैं। ही इज़ अ रेलेवेंट गेस्ट फॉर दिस टॉपिक। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये सर, ये तनाज़ा ये वाला, इस हवाले से आप समझते हैं कि ये कंस्पिरेसी थियरीज व्हाट्सएप पे, ये आइडिया कि 29 मार्च को जिंदाल से मिल के नवाज शरीफ साहब ने कुछ शायद कमिट कर दिया, ये आप समझते हैं कि दिस इज़ गुड पॉस्चरिंग राइट नाउ, या फिर इसके अंदर कुछ है? यू थिंक देयर इज़ स्मोक, देयर इज़ फायर एंड देयर इज़ स्मोक बिहाइंड द स्टोरी? देखिए, ये जो क्या सराहियाँ हो रही हैं ना, ये हुकूमत की जो खामोशी है उसकी वजह से जन्म ले रही हैं। जहाँ तक कुलभूषण जाधव का ताल्लुक़ है, इस पर तो सारी कौम मुत्तफ़िक है ना कि वो आए,
وہ جاسوسی کے مرتکب ہوئے. انہوں نے دہشت گردی کے جو اقدامات اور جو ہوا دینے کی کوشش کی ان کا اعتراف کیا. ایک مرتبہ بھی نہیں 2 مرتبہ اس کا اعتراف کیا اور ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہمارے قانون کے مطابق ہوئی اور اس پر سب متفق ہیں. اب جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کوئی واضح موقف نہیں پیش کر رہی. آج آپ نے دیکھا کہ سرتاج عزیز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کچھ وضاحتیں بھی انہوں نے کی, لیکن ان کی وضاحتوں میں ایک چیز بالکل دکھائی یہ سامنے آئی کہ شاید وہ تیار نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت عجلت میں ہوا, 4-5 روز کا بیچ میں وقفہ تھا, ہمیں پورا وقت نہیں مل سکا, تو جو ہم وکیل ہم نے کیا ان کی ایک اچھی شہرت ہے لیکن وہ صرف 2 دن کے لیے آئے پھر وہاں پہنچے. تو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان پوری طرح تیار نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اب بہت سے لوگ چیزوں کو جوڑ رہے ہیں کہ ایک بے وقت اچانک سجن جندال کا یہاں آ جانا اور اتنی خفیہ انداز میں اترنا, مری چلا جانا, ایک میٹنگ کرنا اور اس کو کہا گیا کہ یہ ایک نجی نوعیت کی میٹنگ تھی. بھئی نجی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ آپ ملک کے وزیر اعظم سے مل رہے ہیں اور آپ کے جو تعلقات ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم سے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو کیا اپنے کاروبار کے بارے میں آپ بات کرنے آئے؟ کیا آپ بیک ڈور ڈپلومیسی کے بارے میں کوئی پیغام لے کر آئے؟ کیا ہے یہ؟ اس پہ اگر حکومت اگر ہم موقف نہیں لے گی اور پھر پاکستان 29 مارچ کو ایک نئی اپنی جورسڈکشن مسلط کرتا ہے اور اپنا اس کا اندیہ دیتا ہے تو لوگ کیا سرائیاں تو کریں گے نا. ٹھیک ہے سر, فائر وال سیٹ اپ کی تھی 29 مارچ کو, لیکن یہ سوال بجا ہے اور بار بار پوچھا جا رہا ہے. نہال ہاشمی صاحب سینیٹر ہیں اور زیادہ اہم موضوعات کے لیے وکیل بھی ہیں. نہال صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پی ایم ایل نون کا موقف دیں گے. ہاشمی صاحب, صفائی شاید کوئی غلطی یا نہیں ہے بجائے اس کے کہ صاف, شفاف اور اوپن پروسیس نہیں ہے. اگر فیصلہ کیا جاتا ہے تو عوام کو آگاہ نہیں کیا جاتا, اپوزیشن کو آگاہ نہیں کیا جاتا, میرٹس پہ کانورزیشن نہیں کی جاتی. پی ایم ایل نون کلوز ڈور پالیسی سے چلتی ہے. میرے خیال سے جو تنقید کی جا رہی ہے اور بجا کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی, وہ اس کا بیسس یہ ہے سر, آپ بتاتے نہیں ہیں پھر کر جاتے ہیں, پھر صفائیاں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معید صاحب, آپ جانتے ہیں کہ ہر وزارت اپنی وزارت میں خود مختار ہوتی ہے اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے. جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, کل آپ کو پتہ ہے ڈے بیفور یسٹرڈے سالار پاکستان جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ ان کی کنسلٹیشن سے وکیل مقرر کیا گیا ہے اور یہ یقیناً ڈومین ہے جو ہمارے اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, جو لیگل ٹیم ہے اس کی. اب اس جگہ پہ ہم نے وزیر فائنانس سے یا ہم تجارت سے یا ایگریکلچر سے تو بات نہیں کریں گے. تو بڑا دو ٹوک بڑا کلیئر بات کیا ہوا ہے. جو لوگ کنسرن لوگ ہیں وہ گئے اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, مگر ہر چیز پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہوتی ہے. یقیناً لیکن شفافیت تو ہوتی ہے نا ہاشمی صاحب. ایک قطع کلامی کی معذرت سر, ایک اے بی سی تو بتا دیں نا سر, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. جی دیکھیے, اگر ہم آج نہیں جس وکیل کا آپ کے پاس جعفری صاحب جس وکیل کا سر ہاشمی صاحب کا جواب پورا ہوتا ہے. کیا آپ کے علم میں تھا کہ یہ ہندوستان کی نمائندگی کر چکے ہیں؟ جی ہاشمی صاحب, کیا میں سن نہیں سکا کیا کہا؟ سر شاہ صاحب نے آپ کے لیے ایک اور سوال یہ چھوڑا ہے کہ آپ کو ان وکیل کی تاریخ کا پتا تھا کہ یہ شاید ہندوستان کی بھی وکالت کر چکے ہیں. یہ میرا سوال نہیں ہے, آئی ایم ناٹ شیور. معید بھائی, آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کی وکالت کرتے ہیں اور خاص کر کے جب انٹرنیشنل ICJ میں آپ جاتے ہیں تو وکیل تو ہر طرف سے آتے ہیں. وہ لمیٹڈ لائرز ہے, لمیٹڈ ایڈیشن ہے ان کے پاس, ہر کوئی جا کے وہاں پہ وکالت نہیں کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبجیکٹ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں اور آپ پریکٹسنگ وکیل ہیں. جو آپ نے بات کی وہ انٹرم ریلیف کی بات کی, آرڈر 39 رول 1 اور 2 کی بات کی ہے, اور وہ ایک جنرل پروویژن ہے ہماری. اگر آپ ایڈ انٹریم نہیں دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اپلیکیشن انفیکچوس ہو جاتا ہے اگر ایگزیکیوشن ہو جاتا ہے تو. مگر میرے دوست, یہ میرے بھائی شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو پالیٹیسائز کیا جائے. پوائنٹ نہیں سر, دیکھیں شاہ صاحب نے بہت سنجیدگی سے یہ معاملہ کا بس یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ لوگ شفافیت کا اظہار نہیں کرتے, ہمیشہ جواب اور علم جو ہے وہ جب دیا جاتا ہے حسب ضرورت دیا جاتا ہے.
जब प्राइम मिनिस्टर कोई कारोबार नहीं है तो फिर जिंदाल से उनको कारोबारी कैसे जोड़ सकते हैं आप। उन्होंने ऑन पब्लिकली आके अनाउंस किया था कि मेरा कोई कारोबार नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे शाह साहब, ब्रेक के बाद इस कॉन्वर्सेशन को भी, और ये वकीम की बात हो गई है और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम और निहाल हाशमी साहब के लिए ज़रा ज़्यादा स्टिकी विकेट भी है कि आज PML नून की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो स्टांस लिया गया, जो विजुअल सामने आए, रशीद रिजवी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, शाह साहब से भी मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक अहम कॉन्वर्सेशन होगी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज की दूसरी खबर और मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी खबर, क्योंकि इट इज़ पर्टिनेंट एंड टाइमली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रशीद रिजवी साहब को एक कमरे में यरगमाल बना लिया गया, जबकि लाहौर के अंदर एक वकला इवेंट जो है उसके अंदर PML नून के सपोर्टिंग या हुकूमत सपोर्टिंग स्टांस लेने वाले वकीलों ने धावा बोला। इस हवाले से पहले तो हम अपडेट्स ले लें। समा के नुमाइंदा शाहिद हुसैन साहब हमें वहाँ मौके पे मौजूद थे, मौके से रिपोर्ट भी किया, हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या हुआ सर, इंस्टिगेट किस तरह हुआ, आगे किस तरह बढ़ा? ऐसा है कि वकला जो हैं, जब से पनामा का फैसला आया है, ये दो धड़ों में तकसीम है। बार एसोसिएशन यानी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इनका ये मुतालबा है कि वजीर आजम JIT की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक इस्तीफा दें। लेकिन जो बार काउंसिल्स हैं यानी पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, वो ये कहते हैं कि वजीर आजम के इस्तीफे की जरूरत नहीं है, JIT की इंक्वायरी मुकम्मल होने दें, जिसके बाद ही कसूर जो है वो सामने आ सकेगा। इसी बुनियाद पर जो है आज का कन्वेंशन मुनक्किद किया था सुप्रीम कोर्ट बार ने और हाई कोर्ट बार ने, लेकिन इसमें जो हुकूमत के हिमायती वकील थे वो आ गए और उन्होंने कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है वो गलबा उनका था, उस वक्त उनके पास ताकत थी और उन्होंने काफी देर तक वहां पर कब्जा किए रखा। जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे वो उनको भी मबूस किया हुआ था, लेकिन उनको उनके जो साथी थे उन्होंने बाजियाब कराया और उसके बाद उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में आके स्टेज के ऊपर कब्जा किया और इसी दौरान में वकला की काफी धक्कम पेल भी हुई, एक दूसरे को उन्होंने गिराया भी। इस सारी सूरत हाल के बाद जो बार एसोसिएशंस थी उन्होंने अपना एहतजाज किया और एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी कर दी और उसके बाद उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। जिसके बाद जो हुकूमत के हिमायती वकील थे वो चले गए और जब वो चले गए तो उसके बाद दोनों बार एसोसिएशन ने अपना कन्वेंशन मुनक्किद किया। 1 घंटे का वो कन्वेंशन हुआ जिसमें उन्होंने करारदादें भी मंजूर की और साथ ही साथ वजीर आजम को इस्तीफे की डेडलाइन जो है वो भी बढ़ा दी और कहा कि 27 मई तक वजीर आजम इस्तीफा दें, वरना उसके बाद एक नई तहरीक का आगाज होगा, मुल्कीर तहरीक का आगाज होगा। जी ठीक है शाहिद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपडेट। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये एक वजीर आजम साहब के मेरे ख्याल से लॉयर्स मूवमेंट के बाद एक तारीख रीसेट हो गई थी आइन के हवाले से और वकला मूवमेंट्स के हवाले से। आज शायद वो बातें याद आ रही हैं जो मैं सेनेटर और वकील निहाल हाशमी साहब से भी पूछना चाहूँगा, लेकिन पहले आप सर, ऑपोजिशन की क्या स्टांस है इस हवाले से? पहली बात तो मैं आज जो नून लीग के लॉयर्स विंग ने जो हमला किया नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन पर, उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इसका कोई जवाज़ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के सदर को यरगमाल बनाना, एक मुंतखब सदर हैं, आपका वो नुमाइंदा हैं, उनकी इस तरह तज़ीक कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने अपने इदारे की तजलील की है। नून लीग ने आज अपनी तारीख को दोहराया है। ये आदी हैं इदारों पे हमला करने के। सुप्रीम कोर्ट पे इन्हें हमला किया जब इनका मौक़िफ़ कमज़ोर था और आज उन्होंने एक और इदारा बार एसोसिएशंस पर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर और पूरे पाकिस्तान से बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान पर हमला आवर हुए। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई जवाब नहीं है। 5 तारीख को जो सरकारी पुष्पनाही पर जो एक कन्वेंशन हो रहा था, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, किसी ने उसमें गोल गबाड़ा नहीं किया। ये लॉयर्स अगर इकट्ठे हो रहे थे, आप उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, आपका अपना व्यू है, ज़रूर रखिए, लेकिन आपको ये कौन हक देता है कि आप हमला आवर हो जाएं, आप स्टेज पर कब्ज़ा कर लें, आप वहाँ नारेबाजी करें। मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने जो उनके वकला विंग है नून लीग का, उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ को कमज़ोर किया है। वकला में इस्तराब है, गुस्सा है और ये जो है ये बात फैलेगी और ये लाहौर हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तान की हर बार एसोसिएशन का वहाँ नुमाइंदा मौजूद था और वो अपना आँखों देखा हाल लोगों को बताएगा और वकला इसका नोटिस लेंगे। ठीक है वकील साहब, निहाल हाशमी साहब, ये क्या था सर, इसके पीछे क्या इरादे थे?
دیکھیے میں بڑے تحمل سے سنتا رہا شاہ صاحب کی باتیں. اصل میں وکلا آپ بھی ہم بھی, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پارٹی کی وکلا گردی نہیں ہوتی. 2 لوگ ہیں, ایک حامد خان صاحب ہے, ایک اسما جہانگیر گروپ ہے. رشید رضوی صاحب حامد خان گروپ کے ہیں, یہ پوری دنیا کو معلوم ہے, اظہر من شمس کے طرح موجود ہے. دوسری طرف منتخب صدر ہے, نمائندہ ادارہ ہے وہ پنجاب بار کاؤنسل. سر از پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. ہاشمی صاحب وہ سب ٹھیک ہے, غلط دھڑے کے ہیں, سب کچھ ہے. آپ نے کمرے میں بند کر دیا سر, آپ نے رشید رضوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا. مجھے بولوں میں یا میں چپ رہوں, سنتا رہوں؟ مجھے بولنے دیں. لیٹ می فنش بردر, لیٹ می فنش. جو 2 گروپ ہے اس میں رشید رضوی اس بار حامد خان گروپ سے منتخب ہو کر کے پریزیڈنٹ بنے, مگر آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ تمام بار ایسوسیشنز کی نمائندہ جماعت ہے, آئدر پروونشل پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی, اور اس طرح پورے پاکستان کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل ہے. پاکستان بار کاؤنسل نے, پنجاب بار کاؤنسل نے متفقہ طور پہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. اس کے باوجود چونکہ حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے ہیں, یہ ساری شرارت پی ٹی آئی کی ہے. اور کس نے کہا وہ نون لیگ کے وکیل تھے؟ کوئی نون لیگ کا وکیل نہیں تھا. یہ اسما جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ, اور جو جی جناب جو لوگ تھے یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے, اور یہ کوئی ایسے جگہ نہیں چھوڑتے. ہمیں ہلہ گلہ نہیں آتا, ہم حرکت نہیں کرتے, ہم اسٹیٹ پہ قبضہ نہیں کرتے, ہم دھرنے نہیں کرتے. رشید رضوی صاحب وہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا خدیجہ صدیقی کے ساتھ ہوا ہے, وہ جو گروپ ہے یہ حامد خان صاحب کا گروپ ہے, رشید رضوی کا گروپ ہے. اور لوگ وکیل بڑے ناراض ہیں خدیجہ والے ایشو پہ, چونکہ سپریم کورٹ کے جنرل سیکرٹری جناب باجوہ صاحب نے بھی لیگل نوٹس بھیجا تھا ایک چیلنج کو. یہ خدیجہ صدیقی کا غصہ ہے لوگوں پہ, خدیجہ صدیقی کا غصہ ہے. صاحب آپ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ شرارت جو ہے, یہ شرارت ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں شرارت تھی ایک دھڑے کی جو کہ اکسانا چاہ رہی تھی, لیکن یہ نتیجہ جو نکلا ہے, جو یہ دھکم پیلی ہوئی ہے, جو یہ رائٹنگ ہوئی ہے, سوٹس پہنے ہوئے وکیلوں کے یونیفارم پہنے ہوئے لوگوں کی طرف سے, آپ کہہ رہے ہیں وہ پی ایم ایل نون کی طرف سے نہیں ہوا, وہ جو وزیر اعظم صاحب کی یکجہتی میں ہوا ہے یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے. صدیقی کے مخالف لوگوں کو سپورٹ کیا تھا, اس لیے وکیل مشتہر تھے اور وہ موقع کی تلاش میں تھے, اور وہ شاید انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں. یقیناً آپ کی پارٹی نے خدیجہ صدیقی مخالف گروپ کو سپورٹ کیا تھا. نیال ہاشمی صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں اس سپورٹ کی وجہ سے آج رشید رضوی صاحب کو یرغمال بنایا گیا ہے؟ آپ رضوی صاحب کے اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے اس کے اوپر, انہوں نے کہا, آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خدیجہ صدیقی کی وجہ سے یرغمال بنایا گیا ہے, یا پھر آپ ایک ریلیونٹ بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ رشید رضوی صاحب کی شرارت ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کے لوگ ناراض ہیں. اب اپنی بیٹی کے ساتھ, ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کریں, یہ کون سا نظام ہے؟ کون سے ملک جائے بیٹی کو حملہ کیا جاتا ہے, جان لیوا حملہ لیا جاتا ہے, لیکن اس موضوع کے حوالے سے غیر موضوع ہے سر. آپ سے پوچھا جا رہا ہے ایک پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو یرغمال بنایا گیا, آپ 2 باتیں کر رہے ہیں, ایک تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں, پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ہیں, اور دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ پی ایم ایل این کے تھے نہیں. لیکن سر یہ کوئی جواز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, حامد خان گروپ کو تو تھے ہی نہیں وہاں پہ, مجھے موقع ہمارا کیا لینا دینا, یہ صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہے جتنی موقع دیجیے. ٹھیک ہے, جی جی شاہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, گو ہیڈ سر. دیکھیے نہال ہاشمی صاحب جانتے ہیں کہ جو بارز کی دھڑے بندی ہے نا وہ سیاسی جماعتوں سے منسلک نہیں ہوتی. جو پروفیشنل گروپ ہے حامد خان صاحب کا, اس پہ بہت سے لوگ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, یہ جانتے ہیں, سب وکیل جانتے ہیں. وکلا کی سیاست اور وکلا کے جو بار ایسوسیشن کی سیاست ہے وہ کسی پارٹی کے تابع نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں. اس میں نون کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں دیگر حضرات بھی ہو سکتے ہیں. پارٹی کے تابع نہیں ہے تو پھر پی ایم ایل این ونگ کے کہاں سے لوگ تھے؟ پھر وہ پی ایم ایل این کے نہیں تھے. یہ سوال بجائے ایسے, حالانکہ میں عرض کر دیتا ہوں نا جی, مجھے موقع دینا. ہمیں میں عرض کروں, یہ ابھی کنونشن سے پہلے واضح انڈیکیشنز آ رہی تھیں, اور کچھ وکلا, سینئر وکلا سے میری نشست بھی ہوئی, ان کو یہ خدشہ تھا کہ حکومتی ایما پر گڑبڑ کی جائے گی, اور اس جو خدشہ ان کا تھا وہ درست ثابت ہوا. آج وہ درست ثابت ہوا. آپ مجھے یہ بتائیے, جب ایک صدر منتخب ہو جاتے ہیں, رضوی صاحب منتخب ہو گئے, ان کا کسی دھڑے سے تعلق نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ بار کے نمائندہ صدر ہیں,
وہ آپ کی عزت ہے، وہ پوری ایسوسییشن کے نمائندہ ہیں، ان کو یرغمال بنانا تو آپ نے اپنی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کو یرغمال بنایا. اور کون نہیں جانتا کہ پاکستان بار کاؤنسل میں آپ نے متفقہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ ڈیوائیڈڈ تھا. ایک شخص کی، میرے بھیا سن لینا، دیکھ لینا، اس میں پی ٹی آئی سے ہٹ کے لوگ بھی ہیں بھیا. اب میری بات سن لیں، پاکستان بار کاؤنسل جس کا آپ سہارا لے رہے ہیں، پاکستان بار کاؤنسل کو بھی ایک شخص کی آپ نے وفاداری تبدیل کی اور 11 سے آپ 12 ہو گئے. ایک کی اکثریت جو آخری لمحات میں آپ نے اپنی طرف ملایا تو آج یہ فیصلہ کرایا. بار کاؤنسل بھی متفق نہیں ہے آپ کے ساتھ. بار کاؤنسل کا، پاکستان بار کاؤنسل کا بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا اور نہال ہاشمی صاحب کا بھی، آپ دونوں کا اس طرف انڈیکیشن دینا، پوری دنیا میں جتنے بھی یہ پروفیشنل کاؤنسلز ہوتے ہیں، بالخصوص وکلا کاؤنسلز، کیونکہ یہ پروفیشن اس طرح کا ہے، ان کے اندر سیاسی لیننگ اور لیوریج ضرور ہوتی ہے. نہال ہاشمی صاحب، آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ حامد خان صاحب نے اپنا اثر اور اپنی کوشش اور اپنی لابینگ کر کے یہ پوزیشن شاید لوگوں کے اوپر باور کی ہو اور پاپولر کی ہو، لیکن سر وہ بات ایک طرف، یہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن ہے، یہ ایک عہدہ ہے سر جس کی عزت ہونی چاہیے. آپ کا یہ کہہ دینا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جان بوجھ کے کیا اپنے ساتھ، یہ تھوڑا فار فیچ نہیں ہے نہال ہاشمی صاحب؟ نہیں، میری بہت ہمدردی ہے. I have a great respect for رشید رضوی صاحب. پرسنلی میں ان کا بڑا مداح ہوں، مگر پوائنٹ از دس کہ کل کی بات ہے کہ باجوہ صاحب اور رشید رضوی صاحب نے خدیجہ کے اوپر کئی چینلز کو اوپر نوٹس بھیجا. جب باجوہ صاحب نے تو ایگزیکٹو کمیٹی نے ان کو معزول کر دیا، رشید رضوی صاحب نے اسے ریسٹور کر دیا. یہ ایک برننگ ایشو ہے پاکستان کا. اور پھر ہمیں معلوم ہے شرارتیں جب پی ٹی آئی کے لائرز ونگ کرتے ہیں، انہوں نے اسٹیج پہ اسی لیے دھرنا دیا تھا کہ پی ایم ایل این کو بدنام کریں. شاہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب کا، جنہوں نے کہا کہ وکیلوں کے اوپر کسی پولیٹیکل پارٹی کا اثر نہیں ہے. یقیناً ہمارا تو نہیں ہے، شاہ صاحب کا ہے، کیونکہ حامد خان ان کے نائب صدر ہیں اور وہ ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں. تو یہ تمام جو شرارتی ٹولہ تھا یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. ہمیں اب دیکھیں، میں تو ہرگز یہ نہیں کہوں گا، دیکھیے آپ نے یہ کہا، میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آسمہ صاحبہ کو آپ کی پشت پناہی تھی، میں یہ نہیں کہوں گا. نہیں، آپ نہیں کہیں گے، لیکن شاہ صاحب یہ تو بالکل کلیئر ہے سر، ایک آپ کے سیاسی ریپرزینٹیٹیو ہیں، آپ کو، آپ کی پارٹی کو علی اعلان وہ سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے بار کے اندر ان کا اثر و رسوخ ہے، بار کے سٹینڈنگ ممبر رہ چکے ہیں، سابق پریزیڈنٹ ہیں اسی بار ایسوسییشن کے. سر تو وہ مطلب لیوریج پوری دنیا میں ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. میں عرض کروں، کوئی برائی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کا وہ ایک پائے کے وکیل ہیں اور ان کا ایک اپنا وکلا میں ان کا ایک اپنا حلقہ اثر بھی ہے، ان کا ویو ہے. ان کے ویو میں اور ان کے بہت سارے پاکستان کے وکلا کے ویو میں ان حالات میں جب جے آئی ٹی تشکیل پا چکی ہے، وزیر اعظم کو ایک اوپن، فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کے لیے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، اس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اگر حامد خان صاحب بھی اس طرح سوچ رہے ہیں تو ان کی سوچ پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اب ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ آپ ان پہ حملہ آور ہو جائیں، آپ ان کے کنونشن کو توڑیں اور آپ سرکاری طاقت کے بل بوتے پر اس قسم کا کام کریں. یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور obstruction آف جسٹس کا سوال اٹھنے سے پہلے ہی ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر شاید وزیر اعظم صاحب کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. ایک لیگل آبلیگیشن ان پہ نہیں ہے، لیکن مورل آبلیگیشن ضرور ہے کہ جسٹس ہو اور ہوتے ہوئے دکھے بھی. ایک جوڈیشل انکوائری ٹیم اگر بنی ہے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اگر بنی ہے تو اس کے سامنے وزیر اس طرح پیش ہو جس طرح مجھے پیش ہونا ہوتا، آپ کو پیش ہونا ہوتا. ایک بریک کے بعد اسی کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیوز ہمارے ساتھ ہیں. کوشش کریں گے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ جناب رشید رضوی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے ساتھ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور نہال ہاشمی صاحب. بات مطلب یہ تیسرے سیگمنٹ میں بھی اٹ ول بی اباؤٹ لا. اور علی اعلان عمران خان صاحب نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں، خان صاحب نے ایک الزام لگایا تھا، بہت سارے پیسے ان کو آفر ہوئے تھے رشوت کے طور پہ. اور عمران خان صاحب ہیں، ان کا بے داغ ہے ان کا ماضی بھی، اور ان کے اوپر اس طرح کے الزام نہیں لگ سکتے. انہوں نے پرزور طریقے سے کہا تھا مجھے آپ کورٹ لے کے جائیں، اور کورٹ جب لے کے جائیں گے تو میں وہاں آ کے جواب دوں گا تاکہ پریولیج میں جس کے حوالے سے جواب دوں وہ پروٹیکٹڈ ہو. آج اس کے بعد شہباز شریف صحد نے حد تک عزت کا نوٹس بھیج دیا تھا عمران خان صاحب کو،
اس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے ہمارے چیف منسٹر پنجاب صاحب نے آج دی ہے، اس کو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر شاہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ میں نے ان کو نوٹس دے دیے ہوں، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب جو شخص اپنے اتنے بڑے الزام کا جواب نہ دے نوٹس کا، اس کا میں کیا آپ کو جواب دے سکتا ہوں؟ شاہ محمود قریشی صاحب پائی کے وکیل ہیں، حامد خان صاحب بھی ہیں، دیگر بہت سارے ہیں، سر جواب نہیں ہوا ابھی تک، ٹائم نہیں تھا خان صاحب کے پاس، الیکشن کمیشن میں بزی سے، سپریم کورٹ میں بزی سے، واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیے مصروفیات تو بے پناہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک پورے ملک میں ان کے جلسے تھے، کل بھی ہم کوئٹہ میں تھے، کوئٹہ میں ہمارا جلسہ تھا، اور ہی کی بے پناہ مصروفیات ہیں۔ اب جو ہمارا لیگل ونگ ہے یقیناً اس سے ڈیل کر رہا ہے، اور جو مناسب اقدامات ہیں وہ لیں گے۔ نوٹس اگر دیا ہے تو اس کا خاطر خواہ جواب ان کو مل جائے گا۔ شاہ صاحب آپ کے علم میں ہے سر کہ اس وقت تک جواب نہیں دیا گیا ہے، اور چیف منسٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے، یا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نہیں، میرے علم میں اس وقت نہیں ہے، ایگزیکٹ پوزیشن میرے علم میں نہیں ہے۔ آلرائٹ سر، تھینک یو فار کلیریفائنگ۔ نہال ہاشمی صاحب، یہ ڈیفیمیشن سے سر، ڈیفیمیشن کی جو وجہ بنی تھی، جو حد تک عزت کی وجہ بنی تھی، اگر اب اس طرف چلیں، ایک جی آئی ٹی بنائی گئی، اس کو اب جو مسائل درپیش ہیں وہ اس طرح سر کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے سوال کرنے کے لیے تو شاہ صاحب کی پارٹی کہے گی کہ دیکھیں جی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گئے ہیں، ظاہر ہے باعث ہوگا، ظاہر ہے پریشر ہوگا، اور اگر وزیر اعظم صاحب کو اپنے پاس بلائیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں آپ خواہ مخواہ میں مجرم بنا رہے ہیں، وچ ہنٹ کر رہے ہیں۔ اس جے آئی ٹی کا پروسیس اب سپریم کورٹ کے سامنے جا کے انہوں نے سوال یہی کرنا ہے سر کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں۔ آپ کا کوئی مشورہ ہوگا نہال ہاشمی صاحب، وزیر اعظم صاحب کو ملزم پیش کیے بغیر، مجرم پیش کیے بغیر یہ کس طرح آگے بڑھیں؟ موہت بھائی، آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہے اسے اجمل میاں کی ایک ججمنٹ ہے کہ دیٹ از میکسیمم کنسیڈرڈ ایز سول میٹر، تو اس میں نہ آپ مجرم کہہ سکتے ہیں نہ ملزم کہہ سکتے ہیں، ہی از میکسیمم اے رسپونڈنٹ، ناٹ مور اور لیس دین دس، اور ہی از اے ڈیفینڈنٹ، دیٹس اٹ۔ تو آپ اس میں ایکیوز کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے ہیں، یہ میری لیگل ٹرمنالوجی میں بات کر رہا ہوں جو کہ اجمل میاں صاحب کی ججمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات میں آپ کہوں کہ شاہ صاحب تو بہت اچھے بھلے آدمی ہیں، خان صاحب کے بارے میں یہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، پہلے 30 پنچر کا الزام لگا، 30 پنچر سے نکلنے کے بعد پھر الیکشن میں دوسرے الزامات لگے، پھر الزامات پہ الزامات لگتے رہے، اب یہ ایک نیا انہوں نے نہیں معلوم کس دھن میں آ کے 10 بلین کا کہہ دیا، اب انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ شخص کون ہے۔ ہاں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے، تو جے آئی ٹی کے حوالے سے میں آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے، تو پھر پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا چیف جسٹس ہو، صحیح ہے۔ تو نہال ہاشمی صاحب، آپ بطور وکیل اور سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو دا لاء نہیں ہے، اور وہ کیونکہ ملزم نہیں ہے لہٰذا وہ جائیں گے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ یقیناً اگر جے آئی ٹی کہتی آپ میرے پاس آئیں تو وہاں جائیں گے، اور اگر جے آئی ٹی کہتی نہیں میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں تو وہاں بھی، مگر ان ساری باتوں کے باوجود، اگر ابو دا لاء نہیں ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں تو جواز ہی نہیں بنتا نا۔ نہیں ہاشمی صاحب، اگر یہ ایک سول جوریسڈکشن میں بھی اگر جے آئی ٹی ہے، وہ میرے پاس تو نہیں آئے گی نا سر، اگر میں کہوں آئیے جی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میرے گھر آ جائیں یا میرے آفس آ جائیں، مطلب مجھے ہی جانا پڑے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے افراد کہیں بھی جاتے ہیں انویسٹیگیٹری کمیٹی کے، ان کو there is no binding on them۔ اب جہاں تک رہ گیا وہ کہیں بھی جاتے ہیں کر لیں، خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہوں گے، عمران خان صاحب مطمئن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک وہ شیروانی نہ پہن لیں، جب تک میاں نواز شریف، دیکھیں ہٹانا ہے میاں صاحب کو آپ ہٹائیں، ایک آئینی طریقہ ہے، آپ میجورٹی لے کے آ جائیں پارلیمنٹ میں، آپ میجورٹی شو کر دیں، ٹھیک ہے بسم اللہ، آپ اسے لیکن جواب دہ ہونا ہے، جائز سوالات ہیں، مورل اوبلیگیشن بھی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ جے آئی ٹی کے لیے ٹھیک ہے سر، صحیح، شاہ صاحب یہ جے آئی ٹی کے لیے مطلب ایک لیجیٹیمیٹ پرابلم ہے سر، پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا فائدہ ہوا، اور اگر پرائم منسٹر کو اپنے پاس بلائیں گے تو خیر نہال ہاشمی صاحب نے تو کہا ہے کہ نو ون از ابو دا لاء۔ دیکھیے وہی دیکھیں نا، آپ نے درست کہا، ہاشمی صاحب نے درست کہا کہ نو ون از ابو دا لاء۔ اب اگر آپ کو جے آئی ٹی بلاتی ہے تو قانونی تقاضا اور اخلاقی تقاضا یہی بنتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے، اور اس میں کیا ہے، پہلے آپ نے اشارہ بھی دیا کہ آپ جانے کو تیار ہیں، آپ نے اب اس وقت کوئی ہچکچاہٹ کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ لیکن شاہ صاحب اگر جے آئی ٹی بلانے سے پہلے ہچکچا رہی ہے تو کیا یہی بات کافی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا عہدے کا مطلب ایک غیر معمولی فائدہ ہے جس کے اوپر سے شاید
ایک پریشر ڈلتا ہے جو کہ اینڈز آف جسٹس کو obstruct کر رہا ہے؟ دیکھیے وہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو جعفری صاحب پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین پر جو انکوائری کر رہے ہیں ان پر ایک دباؤ ہے، نہ بنا کچھ کہے بھی ایک سائیکولوجیکل ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے. ایک سرکاری افسر ہیں، انہوں نے آگے مطلب مختلف رولز پلے کرنے ہیں، ملک کا ایک منتخب وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہونا، سوال کرنا. ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے، اور ہمارے یہاں روایت ہوتی ہے. سر امریکہ میں بھی یہ روایت نہیں ہے. مطلب جیمز کومی کو بھی فائر کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، سب نے پوچھا یہ کیا کیا. نہال ہاشمی صاحب سر اس کا تو جواب دیں. آپ نے کہا no one is above the law. اگر ایک JIT آپس میں اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ میں نہال ہاشمی سے سوال پوچھوں یا نہال ہاشمی کو اپنے پاس بلاؤں، تو سر یہ بادی النظر اس بات کا اندیا نہیں ہے کہ there is pressure that shouldn't be there. مطلب وزیر اعظم صاحب کا عہدہ جو ہے وہ اس JIT کے اوپر حاوی ہے. Moiz صاحب not at all, because who has constituted this JIT? It is the apex court of Pakistan. سر ایپیکس کورٹ نے ان کو کام کرنے کو دیا ہے، وہ ایپیکس کورٹ کے پاس واپس جا رہے ہیں کہ میں جا کے یہ کر سکتا ہوں، میں بلی بہتر کیا ہے. سر اس سے یہ آیا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا عہدہ غیر معمولی ہے ان کے لیے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جعفری صاحب. بالکل نہیں ہے جعفری صاحب، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہاشمی صاحب سے. بالکل نہیں ہے. میرا سوال بڑا معصومانہ سا ہے پہلے دن کہ ہم نے فیصلہ آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فیصلہ تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ if there is any finding کہ جی ہم نے اس میں اوور پاور کیا ہے، یہ گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی کوئی مس یوز کیا ہے الیکشن ریزلٹ میں، تو میرا استعفیٰ ہے. میں اپنا سوال بھی دوہرا دوں. ایک سوال ہے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کا سوال ہے. میں ایک سوال پیش کرنا چاہوں. شاہ محمود قریشی صاحب گو ہیڈ. میرا ایک سوال ہے جعفری صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ JIT کو اپنے معاملات چلانے کے لیے فی الفور 2 کروڑ روپے کی رقم ان کو مختص کر دی جائے، میرا سوال یہ ہے کیا وہ رقم منتقل ہو گئی ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک نہیں ہوئی، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی ان کو وہاں سے میٹیریل حاصل کرنے میں بھی خاصی دقت پیش آ رہی ہے، اور حکومتی محکمے لے تو لال سے کام لے رہے ہیں. صحیح ہے سر. جی نہال ہاشمی صاحب کیا یہ ایسا ہے؟ اور کیا ایسا ہونا حیران کن ہے؟ مسائل ہوتے تو JIT کے لوگ سپریم کورٹ میں جا کے اب 22 تاریخ جا رہے ہیں نا سر، آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی ان کے مشکلات ہوں گے وہ جا کر کے سپریم کورٹ میں سبمٹ کریں گے. لیکن کیا اس سوال کے حوالے سے آپ کو کوئی آگاہی ہے کہ ان کو پیسے ریلیز ہو گئے؟ سینیٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کو پیسے ریلیز ہو گئے؟ They have fully facilitated. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ان کے لیے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں. پرائم منسٹر محمد نواز شریف دنیا کا واحد پرائم منسٹر ہے جو ہر چیز سبمیشن کر دیتا کہ نہیں سر، کیا آپ کے علم میں ہے سینیٹر صاحب، کیا آپ کے علم میں ہے کہ پیسے ریلیز ہو گئے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کا حکم تھا؟ نہیں، میں وزارت خزانہ سے نہ ہی میرا JIT سے کوئی واسطہ ہے، تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور سر یہ جو دوسرا سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے جو کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا منصب ہے، لہٰذا جو دیگر گورنمنٹ آپریٹرز ہیں وہ پیپر ورک بھی نہیں فراہم کر رہے جو FBR کی طرف سے ان کو چاہیے، جو وزارت خزانہ کی طرف سے چاہیے، جو دیگر وزارتوں سے چاہیے. کیا اس کے آپ کو علم ہے؟ موحد بھائی پورے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں آ چکا ہے کہ نیب نے تمام ڈاکومنٹیشن جو بھی ریکوائرڈ تھا اسے دے دیا گیا، علاقہ ان کو مختص کر دیا گیا، انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کر لیا، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. انہوں نے پرائم منسٹر کے کزن کو بلا کے اس کی سٹیٹمنٹ بھی ان کو ریکارڈ کی بات آ گئی ہے سامنے. تو ریسٹ ایشورڈ کہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا، آپ کو اطلاع ہے سر وہ جو انہوں نے دعوت بھیجی ہے قطری شہزادے کو اپنے خط کی وضاحت کرنے کی، کیا وہ آئیں گے؟ کیا جاسم بن وہ جو قطری پرنس ہیں وہ آئیں گے؟ ایڈوانس بات کریں. I am not member of that legal team. میں تو پارٹی کے پولیٹیکل ٹیم کا حصہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ضرورت محسوس کیا جائے گا اور بلایا جائے گا تو ضرور آئیں گے. لیکن نہال ہاشمی صاحب انہوں نے آپ کی لیگل ٹیم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ پیش ہونے کو تیار ہیں اپنے خط کی وضاحت دینے کے لیے. کیا وہ JIT کے سامنے، وہ جو پرنس قطر کے پرنس ہیں سر، قطر کے شہزادے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، کیا وہ JIT کے سامنے پیش ہوں گے؟ دیکھیے ہمارا ٹریک ریکارڈ بڑا کلیئر ہے. ہم نے 12 پرائم منسٹر نے خط لکھا ہے، 12 اپنے آپ کو سبمٹ کیا، ہر چیز پریزنٹ کر دیا ہے. ان کی مطمئن دیکھیے اب ان کو حکیم لقمان بھی آ کے مطمئن نہیں کر سکتا. اللہ ہی مطمئن کرے تو کرے PTI کے چیئرمین کو. سر آپ حکیم لقمان چھوڑے، آپ وہ جو قطری شہزادے صاحب ہیں ان کو کہیں کہ وہ آ کے ٹریک ریکارڈ واقعی کلیئر ہے. پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور آج بار ایسوسی ایشن پہ حملہ کر دیا. اور رشید رضوی صاحب پریزیڈنٹ ہیں بار ایسوسی ایشن کے، چاہے وہ
ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच निहाल हाशमी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। facebook.com/agenda360 पे आप कमेंट कर सकते हैं। ट्विटर पे हमारा हैंडल है agenda360 समा, दोनों आपकी स्क्रीन पे लिखे आ रहे होंगे। मेरा ज़ाती हैंडल है @JAFERII। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। कल इंशाल्लाह एक बार फिर 7:05 पे फिर मिलेंगे।